हेलो बच्चों, वेलकम बैक। हिस्ट्री टुडे 2 रिवाइज्ड एडिशन का चैप्टर नंबर 4 द डेस्टिनी ऑफ द दहली सल्तनत आज हम उर्दू में पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे। सल्तनत दहली के ख़ानदान, इस बाब में आप पढ़ेंगे दहली सल्तनत बर सग़ीर की पहली मुस्लिम सल्तनत, हुक्मरानों के 5 ख़ानदान जिन्होंने उसे कंट्रोल किया, किस तरह मंगोलों ने बर सग़ीर को धमकाया, दहली सल्तनत का ख़ात्मा कैसे हुआ। अ न्यू एम्पायर द दहली सल्तनत, एक नई सल्तनत जो दहली सल्तनत कहलाई। 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बर सग़ीर में पहली मुस्लिम सल्तनत कायम करी जो कि दहली सल्तनत के नाम से मशहूर हुई। ये 320 साल तक कायम रही जब तक कि मुग़लों ने 1526 में इक़्तिदार पे कब्ज़ा नहीं कर लिया। सलातीन में मुसलमानों के 5 गिरोह में हम उनको तकसीम कर सकते हैं, जिनमें ज़्यादातर तुर्क या अफ़गानी थे। सबसे पहले था ग़ुलाम ख़ानदान, फिर खिलजी, फिर तुगलक आए, फिर सैयद आए और आखिर में लोधीज़ आए। नेक्स्ट पेज नंबर 46 पर है द स्लेव डायनेस्टी रूलर, यानी कि ग़ुलाम ख़ानदान के हुक्मरान। कुतुबुद्दीन ऐबक की मुख्तसर हुक्मरानी 1206 से लेके 1210 तक। ग़ुलाम ख़ानदान का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उसके ख़ानदान असल में मोहम्मद गौरी से ताल्लुक़ रखने वाले तुर्क निसाब ग़ुलाम थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ग़ुलाम ख़ानदान का पहला हुक्मरान था। उसकी ताजपोशी लाहौर में हुई और उसने शहर को अपना दारुल हुकूमत बनाया। अपने इलाक़ के फ़ौरन बाद कुतुबुद्दीन ने दिल्ली में क़ुव्वतुल इस्लाम के नाम से एक मस्जिद की तामीर शुरू करी। इसके साथ एक अजीम सुर्ख रेत के पत्थर और सुरमई पत्थर का टावर कुतुब मीनार था। यह दुनिया के कदीम तरीन पत्थर के मीनारों में से एक है जो 72 मीटर ऊंचा है और आज हिंदुस्तान के मशहूर सयाहती मुकामात में से एक है। कुतुबुद्दीन ऐबक सिर्फ 4 साल हुक्मरान रहा था जब वो लाहौर में पोलो खेलते हुए हादसे में हलाक हो गया। उसे उसी जगह दफन किया गया जहां वो अपने घोड़े से गिरा था। लाहौर पोलो क्लब का मरकज़ी ग्राउंड आज उसके नाम से मंसूब है। नीचे आपको तस्वीरों में क़ुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के सुतून नज़र आ रहे हैं, वो देखिए। कुतुब मीनार भी नज़र आ रहा है। अब आ जाते हैं पेज नंबर 47 पे। सबसे बड़े सुल्तान अल्तमश का दौर हुकूमत जो रहा 1211 से लेके 1236 तक। ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। ग़ुलाम अफसर अल्तमश सुल्तान की हैसियत से कामयाब हुआ। ग़ुलाम ख़ानदान के सबसे बड़े सुल्तान अल्तमश ने सल्तनत को मजबूत बनाया और वसअत दी। 1220 में उसने अपना दारुल हुकूमत लाहौर से दिल्ली मुंतकिल किया जहाँ उसने कुतुब मीनार टावर और मस्जिद मुकम्मल की। उसने स्कूल और कॉलेज भी कायम किया और दिल्ली एक शाही दारुल हुकूमत बन गया। इसी दौरान कुतुबुद्दीन का पुराना दारुल-हुकूमत लाहौर ज़वाल पज़ीर हुआ और मुग़लों के दौर तक दोबारा इक़्तिदार में नहीं आया। अल्तमश के दौर हुकूमत में सिंध और पंजाब मुसलसल इंतशार का शिकार रहे। न सिर्फ ये इलाका कई बागी कबाइल का घर था बल्कि खौफनाक मंगोल लीडर चंगेज़ खान भी हमले की धमकियाँ दे रहा था। क्या ताकतवर मंगोल सब कॉन्टिनेंट को फ़तह कर सकते थे? मंगोल कौन थे? मंगोल सख्त खानाबदोश लोग थे जो वस्ती एशिया के ऊंचे सतह मरतफ़ा में छोटे ख़ानदानी ग्रुपों में रहते थे। जदीद दौर के मंगोलिया के इलाके वहाँ की ज़िंदगी मुश्किल थी, जैसे कि आज भी है। गर्मियों में मौसम बहुत गर्म, सर्दियों में बहुत ठंडा था। मंगोल खैमों में रहते थे जिसे यॉट्स कहते थे। वो घोड़े, भेड़, बकरियाँ पालते थे और चरागाह की तलाश में खाली घास के मैदानों में घूमते फिरते थे। उन्हें अपने तर्ज़ ज़िंदगी पर फ़ख्र था। आज भी बहुत से मंगोलियन इन रिवायती तरीक़ों को अपनाते हैं। नीचे आपको तस्वीर नज़र आ रही है, ये आज के दौर के मंगोलिया के लोग हैं जो अब यॉट्स में रहते हैं और आप देख रहे हैं कि वो यहाँ पर किस तरह रहते हैं और काम करते हैं। अब आते हैं पेज नंबर 48 पर। दहशत गर्दी का दौर जो था चंगेज़ खान का दौर। लोगों ने मंगोलों के बारे में ऐसी खौफनाक कहानियाँ सुनी कि वो उनसे खौफज़दा हो गए। 13वीं सदी के अरब मौरख़ इब्नुल असीर की तहरीर से माख़ज़ लिया गया है। मुझे ऐसी कहानियाँ सुनाई गई हैं जिन्हें सुनने वाला शायद ही यकीन कर सके इनकी दहशत के बारे में जो अल्लाह ने लोगों के दिलों में डाल दी है। चुनांचे कहा जाता है कि उनमें से एक गांव में दाखिल होकर एक के बाद एक लोगों को मारता है और किसी को जुर्रत नहीं होती कि वो घुड़सवार की तरफ हाथ भी बढ़ा सके। और मैंने सुना है कि उनमें से किसी ने एक आदमी को कैदी बना लिया, लेकिन उसके पास कोई हथियार नहीं था। उसने अपने कैदी से कहा, अपना सर ज़मीन पर रख और हरकत ना करना, और उसने ऐसा ही किया।
منگول اپنی تلوار لینے گیا اور اسے اس سے مار ڈالا۔ منگول سپاہی زیادہ تر گھڑ سوار تھے جو چھوٹے مضبوط تیز گھوڑوں پہ سوار ہوتے تھے۔ 1206 میں منگول قبائل متحد ہو گئے جب ان کے سرداروں نے ایک حکمراں کا انتخاب کیا اور اسے چنگیز خان لارڈ آف دی اسٹیپس اور دنیا کا حکمراں کا نام دیا گیا۔ چنگیز کا مطلب ہے عالمگیر اور خان کا مطلب ہے رب۔ وہ حلف پڑھے جو منگولوں نے چنگیز خان سے کیا تھا۔ سائڈ میں آپ کو ایک تصویر نظر آ رہی ہے جو منگول سپاہیوں نے 1258 میں بغداد شہر پہ حملہ کیا تھا، تو اس کی تصویر بنائی گئی ہے۔ جو حلف وہ اٹھاتے تھے وہ یہ تھا کہ ہم آپ کو اپنا خان مقرر کرتے ہیں، اگر تم ہمارے خان بنو گے تو ہم تمہارے شکار کے خلاف پیش قدمی کریں گے، ہم سب سے پہلے جنگ میں جائیں گے اور لوگوں کو پکڑیں گے۔ اگر جنگ کے وقت ہم آپ کے حکم کی نافرمانی کریں تو وقت آنے پہ ہمارا مال چھین لیں اور ہمیں جنگل میں پھینک دیں۔ یہ وہ حلف ہے جو منگول قبائلی سرداروں نے چنگیز خان کو منتخب کرتے وقت اٹھایا تھا۔ چنگیز خان تاریخ کے مشہور ترین فاتحین میں سے ایک ہے۔ وہ موت سے بے رحم تھا۔ 1974 میں ایک مورخ نے اس کے بارے میں لکھا کہ زیادہ تر لوگوں کے نزدیک چنگیز تاریخ کے بہت برے آدمیوں میں سے ایک ہے، لیکن منگولوں کے لیے نہیں، ان کے نزدیک وہ سب کچھ تھا جو آدمی کو ہونا چاہیے: بہادر، عقل مند، انصاف پسند اور ایماندار۔ آج بھی وہ منگولیا کا عظیم قومی ہیرو ہے۔ چنگیز خان واقعی ایک شاندار جنگجو اور حکمران تھا۔ اس نے قبائل کو ایک نظم و ضبط فوجی سلطنت میں جمع کیا، یہ مانتے ہوئے کہ منگولوں کو آسمان نے دنیا پر حکمرانی کے لیے چنا تھا۔ 1211 میں اس نے شمالی چین پر قبضہ کر لیا اور پھر بحر ایڈریاٹک تک اور مشرق میں بحر الکاہل کے ساحل تک کی زمینوں کو فتح کیا۔ عظیم منگول سلطنت بعد میں دنیا کی سب سے بڑی سلطنت بننے کے لیے قائم ہوئی۔ سائڈ میں آپ کو چنگیز خان کی ایک تصویر بھی نظر آ رہی ہے کہ وہ شاید دکھنے میں ایسا تھا۔ پیج نمبر 49 پہ آ جاتے ہیں۔ چنگیز خان بر صغیر میں آیا کیوں تھا؟ ایک مسلم رہنما خوارزم شاہ نے مغربی ترکستان کے علاقے پہ حکومت کری 1200 سے لے کے 1220 تک۔ شاہ منگولوں کے بارے میں بہت کم جانتا تھا اور اس کی پرواہ بھی نہیں تھی۔ 1219 میں چنگیز خان نے ترکستان کی طرف کوچ کیا اور شاہ پہ حملہ کیا جو بر صغیر بھاگ گیا۔ چنگیز اس کے ساتھ 1221 میں اٹک میں پکڑا گیا، وہاں شاہ کو شکست ہوئی اور ایک پرانی کہانی سننے میں آتی ہے کہ اس نے اپنے تمام ہتھیاروں کے ساتھ دریا میں چھلانگ لگا دی اور تیر کے حفاظت کے ساتھ پار کر گیا۔ اس کے بعد منگولوں نے مغربی پنجاب اور پشاور اور ملتان صوبوں پہ حملہ کیا اور لاہور پہ چھاپہ مار کر تباہی مچا دی۔ چنگیز خان جلدی بر صغیر چھوڑ کر پنجاب میں منگول فوجوں کو پیچھے چھوڑ گیا، جیسا کہ آپ بعد میں پڑھیں گے۔ وہ 14ویں صدی کے چنگیز خان کی 1227 میں موت تک خطرہ بنے رہے۔ ایک کی اولاد کو 300 سال بعد ہندوستان میں مغلیہ سلطنت ملنی تھی جس کا نام بابر تھا، اور آپ اس کے بارے میں بعد میں مزید پڑھیں گے۔ نیچے ایک نیا ٹاپک ہے، رضیہ سلطانہ، پہلی مسلمان خاتون حکمراں۔ غلام خاندان کے سب سے بڑے سلطان التمش نے جب یہ جانا کہ اس کے بیٹے حکمرانی کے قابل نہیں ہیں، اپنی بیٹی رضیہ کو اپنا جانشین منتخب کیا اور اس کی تربیت بڑی احتیاط سے کی۔ جب التمش کا انتقال ہوا 1236 میں تو رضیہ کو تخت پہ بٹھا دیا گیا۔ رضیہ سلطانہ سلطنت پہ حکومت کرنے والی پہلی مسلمان خاتون تھی۔ رضیہ بنت التمش۔ رضیہ نے مردوں کا کردار نبھایا، اس نے اپنا نقاب اتار دیا، مردوں کے طرح کے کپڑے، پتلون، پگڑی اور تلوار پہن لی۔ وہ شکار پہ جاتی، تخت پہ بیٹھتی اور جنگ میں اپنی فوج کی قیادت کرتی۔ رضیہ حکمرانی کے لیے موزوں تھی۔ اس وقت لکھا گیا، کسی نے لکھا کہ وہ عظیم حکمران ہے، وہ ایک عقل مند، منصفانہ، فیاض شخص ہے جو کہ ہر نئی بات سیکھنا چاہتا ہے۔ لیکن رضیہ سلطانہ کا دور حکومت صرف 4 سال تک کا تھا۔ شروع سے ہی اس کے دشمن تھے۔ عدالت میں طاقتور مرد عورت کے زیر اقتدار رہنا پسند نہیں کرتے تھے۔ جلد ہی صوبائی گورنر اس کے خلاف بغاوت کرنا شروع ہو گئے۔ رضیہ نے اپنی فوج کے آگے ہاتھی پہ سوار ہو کر ایک طاقتور گورنر التونیا کے خلاف مارچ کیا۔
راستے میں 40 ترک غلاموں کے محل کے حافظ انہوں نے اس سے اغوا کر لیا اور قیدی بنا کے التونیا لے گئے۔ جلد ہی رضیہ اور التونیا دوست بن گئے اور شادی کر لی۔ دونوں نے مل کر دہلی کی طرف کوچ کیا، لیکن ان کی فوج کو شکست ہوئی اور جب انہوں نے فرار ہونے کی کوشش کی تو رضیہ اور التونیا پکڑے گئے اور قتل کر دیے گئے۔ پیج نمبر 50۔ ہندوستان کی آواز امیر خسرو۔ بلبن فارسی ادب کا حامی اور شاعر اور مورخ امیر خسرو کا سرپرست تھا۔ امیر خسرو 1253 سے 1325 تک رہے، دہلی میں رہتے تھے اور آج وہ ہندوستان کی آواز کے طور پہ جانے جاتے ہیں اور انہیں ہندوستان کا سب سے بڑا فارسی زبان کا شاعر سمجھا جاتا ہے۔ امیر خسرو نے بہت سی نظمیں لکھیں جن میں خمسہ بھی شامل ہے۔ یہ 5 طویل نظموں کا ایک گروپ ہے جو اسلامی ادب میں مشہور عام موضوعات سے متعلق ہے۔ وہ تاریخی نظموں، نثری کاموں، مختصر نظموں اور پہیلیوں کے لیے بھی مشہور ہے۔ مثال کے طور پہ نیچے ایک پہیلی دی گئی ہے جو کہ آپ پڑھ کے جس کا آپ لوگوں کو جواب دینا ہے۔ بلبن منگولوں سے لڑتا ہے۔ رضیہ کے بعد اگلا اہم حکمران بلبن تھا۔ جیسے ہی وہ 1266 میں سلطان بنا، بلبن نے اپنی فوج کو مضبوط کیا، پھر جنگ میں نکل گیا۔ بلبن کو سندھ اور پنجاب میں مسلسل پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، زیادہ تر منگولوں سے جو چنگیز خان نے بر صغیر میں چھوڑ دیے تھے، یعنی چھوڑ کے چلا گیا تھا۔ 1241 میں انہوں نے لاہور پر قبضہ کیا اور اسے برباد کر دیا، پھر سندھ کے کچھ حصوں پہ حملہ کیا۔ پھر 1257 میں وہ دوبارہ اٹھے اور ملتان کی طرف کوچ کیا، لیکن جب انہوں نے سنا کہ بلبن کی فوج ان سے لڑنے آ رہی ہے تو وہ پیچھے ہٹ گئے۔ اب آ جاتے ہیں پیج نمبر 51 پہ۔ بلبن کے رشتہ دار حکومت کرتے ہیں پنجاب پر۔ بلبن نے پنجاب میں مضبوط قلعے بنائے اور 3 گورنرز کو علاقوں کا انچارج بنایا۔ ان میں سے اس کا ایک بیٹا شہزادہ محمد جو ملتان اور سندھ کا گورنر بنا، اور ان کے کزن جو لاہور کے گورنر بنے۔ گورنر مضبوط لیڈر تھے اور کئی بار منگولوں کو شکست دے چکے تھے۔ جو ملتان میں حملے کے بعد شہزادہ محمد نے منگولوں کا پیچھا کیا، لیکن ایک پرانی کہاوت ہمیں بتاتی ہے کہ ایسا کرتے وقت وہ نماز ادا کرنے کے لیے رک گئے اور کچھ منگولوں نے حملہ کر کے انہیں قتل کر دیا۔ اگلے سال سلطان بلبن کا بھی انتقال ہو گیا، شاید ان کا دل ٹوٹ گیا۔ سلطنت کی تعمیر خلجی خاندان جو کہ 1290 سے لے کے 1320 تک رہا۔ علاؤالدین اور منگول۔ سلطنت غلامہ 1290 میں اس وقت ختم ہوئی جب جلال الدین فیروز خلجی نے سلطنت کے حکمران کے طور پر اقتدار سنبھالا۔ اس وقت اس کی عمر تقریباً 70 سال تھی۔ 1292 میں جب منگول کم از کم 1 لاکھ کی فوج کے ساتھ واپس آئے تو جلال الدین کی فوج نے ان پہ حملہ کیا اور انہیں پسپا ہونے پر مجبور کر دیا۔ علاؤالدین کی مضبوط حکومت جو 1296 سے لے کے 1316 تک رہی۔ 1296 میں سلطان جلال الدین کو مار کے ان کا بھتیجا علاؤالدین خلجی حکومت سنبھال لیتا ہے۔ کیا علاؤالدین منگولوں کو شکست دے سکتا ہے؟ وہ منگول جو چنگیز خان کے ساتھ ہندوستان آئے تھے، علاؤالدین کے دور حکومت میں مسائل پیدا کرتے رہے۔ علاؤالدین اور اس کی فوج منگولوں کی طرح وحشیانہ تھی۔ اپنی جنگ میں منگولوں کے علاوہ علاؤالدین نے وہ منگول جو چنگیز خان کے ساتھ ہندوستان آئے تھے وہ علاؤالدین کے دور حکومت میں اس کے لیے مسائل پیدا کرتے رہے، لیکن علاؤالدین اور اس کی فوج طاقتور منگولوں کی طرح بے رحم تھی۔ منگولوں نے علاؤالدین کے مضبوط قلعے بنائے۔ 1296 اور 1297 میں منگولوں نے پنجاب پہ حملہ کیا اور 1299 میں دہلی پہ حملہ کیا۔ ایک شدید جنگ کے بعد علاؤالدین کی فوجوں نے منگولوں کو شکست دی، لیکن منگولوں نے شکست تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے بار بار دہلی پہ حملہ کیا۔ آخرکار علاؤالدین نے انہیں شکست دی۔ اب علاؤالدین کو منگولوں کی طرف سے کوئی پریشانی نہیں تھی، لیکن وہ مستقبل کے حکمرانوں کے لیے مسائل پیدا کرتے رہے۔ علاؤالدین دہلی کے سلطانوں میں سب سے بڑے اور طاقتور بن گئے۔ وہ 1311 میں برصغیر کے جنوبی سرے پہ پہنچ کے وسطی اور جنوبی ہندوستان کو فتح کرنے والے پہلے مسلمان حکمراں بن گئے۔
پیج نمبر 52 پہ آ جاتے ہیں۔ علاء الدین کے جانشین 1316 میں علاء الدین کی موت کے بعد اس کے بیٹوں میں سے ایک مبارک کو اقتدار ملا، لیکن اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس نے اقتدار اپنے پسندیدہ درباری خسرو خان نامی آدمی کے حوالے کر دی۔ وہ ایک ہندو تھا جس نے 1320 میں اسلام قبول کیا۔ جب سلطان نے 4 سال اور 4 مہینے حکومت کر لی تو خسرو خان نے اسے قتل کر دیا اور اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لیا اور دوبارہ ہندو مذہب اختیار کر لیا اور مساجد اور قرآن کے نسخوں کو تباہ کرنا شروع کر دیا۔ پھر پنجاب دیوالپور کے گورنر غازی مبارک نے فوج تیار کری، خسرو خان کو شکست دی اور اس کا سر قلم کر دیا۔ آزمائش اور غلطی تغلق خاندان کی، جو 1320 سے 1414 تک رہی۔ غازی ملک 1320 میں غیاث الدین تغلق کا لقب اختیار کرتے ہوئے سلطان بنا۔ اس نے 1325 میں صرف 5 سال حکومت کری۔ اس کے بعد اس کا بیٹا محمد سلطان بنا۔ سلطان محمد 1290 سے 1351 تک کا اس کے دور میں دہلی سلطنت اپنے امیر ترین دور میں داخل ہو گئی۔ سلطان محمد ایک دلچسپ شخص تھا جس کا کردار کئی رخ کا تھا۔ جدید دور کے بعض مورخین نے اس کے بارے میں یہی کہا ہے کہ ہندوستان پہ حکومت کرنے والی اب تک کی سب سے پیچیدہ اور متنازع شخصیت تھی، سب سے زیادہ شاندار اور پھر سب سے زیادہ ناکام اور بدقسمت سلطانوں میں سے بھی ایک تھا۔ ایک ایسا آدمی جو بہت سے لوگوں کے لیے اپنی عاجزانہ طبیعت کے لیے جانا جاتا ہے، پھر بھی کچھ اسے ظالم کے طور پہ دیکھتے ہیں۔ اس نے اسپتال اور خیرات خانے قائم کیے اور اہل علم کے لیے اس کی ثقافت بے مثال تھی۔ دہلی سلطنت کے زمانے میں اردو کی ترقی ہوئی۔ دہلی سلطنت کے زمانے میں اردو کی ترقی شروع ہوئی۔ ترک، فارسی اور ہندو آزادانہ طور پہ گھل مل گئے، لیکن انہیں بات چیت کرنے کے قابل ہونے کی ضرورت تھی۔ اس طرح ایک ایسی زبان تیار ہونے لگی جس کو سب سمجھ سکتے ہوں۔ اردو کا نام زبان اردو مولا کے الفاظ سے آیا ہے، جس کا مطلب کیمپ یا عدالت کی زبان ہے۔ اردو جلد ہی سلطنت میں پھیل گئی۔ اردو میں فارسی، ترکی، عربی اور مقامی سنسکرت کے الفاظ شامل تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اردو مزید قائم ہوتی چلی گئی اور رفتہ رفتہ ہندوستانی مسلمانوں کی مشترکہ زبان بن گئی۔ بعد میں 17ویں صدی میں لوگوں نے اردو کی تخلیقات شروع کیں۔ 19ویں صدی تک اس نے فارسی کی جگہ لے لی۔ آج اردو پاکستان کی قومی زبان ہے اور بر صغیر میں کہیں اور بھی کئی جگہوں پہ بولی جاتی ہے۔ نمبر 53، سلطان محمد کا دور حکومت۔ سلطان محمد تغلق 1325 میں تخت پر برجمان ہوئے۔ وہ ایک عالم آدمی تھے جسے قرآن، مسلم قانون، فلکیات، فلسفہ، طب اور ادب کا اچھا علم تھا۔ ان کی یادداشت بہترین تھی۔ وہ ایک اچھے فوجی رہنما تھے اور سلطنت کے انتظام میں دلچسپی رکھتے تھے۔ محمد نے اپنے دور حکومت میں اپنے آپ کو جہاں پناہ کا خطاب دیا، اسی نام سے ان کو پکارا جاتا تھا۔ دہلی کو بڑھاوا دیا اور اس کے ارد گرد قلعے تعمیر کرے اور بہت مقبول ہوئے۔ سلطان محمد نے نئے سکے متعارف کروائے جو چاندی کے بجائے بنیادی دھات سے بنائے گئے تھے، لیکن انہیں کچھ عرصے بعد واپس لینا پڑا کیونکہ عام لوگوں نے اپنے گھروں میں موجود دھات سے سکے بنانے شروع کر دیے، جس کی انہیں ٹیکس ادا کرنے کے لیے اس کا استعمال کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے خشک سالی اور قحط کے طویل عرصے نے بھی معیشت کو نقصان پہنچایا۔ سلطان محمد نے بہت سے نئے قوانین جاری کیے، لیکن ان کے احکامات کو وہ نافذ نہ کر سکے۔ اس کے باوجود وہ ایک سخی آدمی تھے اور بہت سی خوبیوں کے مالک تھے۔ ان کی حکومت نے اپنے لوگوں اور حکومت کی حالت کو کمزور کر دیا۔ یعنی ان کے دور حکومت میں لوگ اور حکومت کمزور ہو گئے۔ 14ویں صدی کے اوائل تک منگولوں نے اسلام قبول کیا اور انہیں مغل کہا جانے لگا۔ وہ اب بھی ہندوستان کی امیر سرزمینوں کو فتح کرنا چاہتے تھے اور 1328 اور 1329 میں ملتان اور لاہور سے ہوتے ہوئے دہلی تک جا پہنچے۔ سلطان محمد کو زبردستی مجبور کیا گیا۔ انہیں شہر پہ حملہ کرنے سے روکنے کے لیے رقم دی گئی، لیکن جلد ہی حکومت کمزور ہونے لگ گئی۔
1351 میں سلطان کی فوج نے بغاوت کو روکنے کی کوشش کرتے ہوئے دریائے سندھ کو عبور کیا اور دریائے سندھ کے کنارے پہ واقع سونا نامی اس بستی کے قریب سلطان محمد کی موت ہو گئی۔ جیسا کہ اس وقت کے ایک تبصرہ نگار نے لکھا کہ سلطان نے لوگوں سے جان چھڑائی اور لوگوں نے سلطان سے جان چھڑائی۔ اب فوج بغیر لیڈر کے رہ گئی۔ جیسے اس نے سندھ کے باغیوں اور منگول ڈاکوؤں کو گھروں تک پہنچایا، کئی جانیں ضائع ہوئیں اور بہت سا سامان بھی۔ فیروز شاہ تغلق کے 3 دن کے بعد سلطان کا محمد کا کزن سلطان بن گیا، جس کا نام تھا فیروز شاہ۔ فیروز شاہ اے گریٹ بلڈر۔ سلطان فیروز شاہ تغلق نے 37 سال تک حکومت کری، یعنی کہ 1351 سے 1388 تک حکومت کی، اور ایک مقبول حکمران تھے۔ وہ ایک اچھے آدمی تھے اور انہوں نے اپنی مالی حالات کو، یعنی حکومت کی مالی حالات کو مضبوط بنایا۔ 1362 میں سلطان فیروز 90,000 گھڑ سواروں کی فوج اور سپلائی بحری جہازوں کے ایک بیڑے کے ساتھ سندھ واپس آیا اور ٹھٹہ، جدید دور کا ٹھٹہ جو کراچی سے 100 کلومیٹر مشرق میں واقع ہے، زیریں سندھ پر حملہ کیا۔ یہ مہم ایک تباہی تھی۔ نہ صرف اس کی فوج ٹھٹہ پر قبضہ کرنے میں ناکام رہی، بلکہ سپلائی بھی ختم ہو گئی۔ پھر بیماری سے گھوڑے مرنے لگ گئے۔ فیروز شاہ کے پاس پسپائی اختیار کرنے اور گجرات جانے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا، لیکن کچھ مقامی گائیڈز نے اسے دھوکہ دیا، جنہوں نے اسے غلط سمت بھیج دیا۔ اس کے بہت سے سپاہی رن آف کچھ عبور کرنے کے دوران مارے گئے۔ ادھر دہلی میں 6 ماہ تک سلطان کی طرف سے کوئی خبر نہ آئی۔ کیا وہ صحرا میں گم ہو کے مر گیا؟ لیکن آخرکار فیروز شاہ اپنی فوج کے ساتھ جو بچی کچی تھی دہلی میں دوبارہ داخل ہوا۔ سلطان فیروز نے ہار نہیں مانی۔ اس نے ایک نئی فوج اکٹھا کی اور واپس سندھ کی طرف کوچ کیا۔ اس بار اس نے ٹھٹہ کے آس پاس کی فصلوں کو کٹائی سے پہلے ہی تباہ کر دیا اور شہر کا دوبارہ محاصرہ کر لیا۔ جلد ہی ٹھٹہ کے لوگ بھوکے مرنے لگے اور آخرکار ان کے رہنما ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو گئے۔ فیروز شاہ's بلڈنگ پلانز۔ فیروز شاہ نے عمارتوں کے منصوبہ بنایا۔ فیروز شاہ نے عمارت کو پسند کیا۔ بتایا جاتا ہے کہ اس نے 200 قصبے، 40 مساجد، 100 اسپتال، 100 عوامی حمام اور 150 پلوں کے ساتھ ساتھ مسافروں کے لیے سرائے بھی تعمیر کریں۔ سرائے ایک طرح کا سفری راستے پہ ہوٹل ہوتا ہے۔ اس نے آبپاشی کے منصوبے بھی بنائے اور 50 ڈیم اور آبی ذخائر بھی بنائے تاکہ زیادہ سے زیادہ زمین زراعت کے لیے استعمال کی جا سکے۔ اس نے دریائے جمنا کے کنارے دہلی میں ایک نئے شہر کی بنیاد رکھی اور اس کا نام فیروز آباد تھا۔ فن اور سیکھنے کے سرپرست کے طور پہ فیروز شاہ نے 1000 سے زیادہ اسکول اور کالج تعمیر کیے۔ کئی علاقوں سے علماء، فنکار، معمار اور کاریگر دہلی کے دربار میں آئے، جو 14ویں صدی میں علم کا مرکز بن گیا۔ اس وقت ایک مورخ ضیاء الدین برنی نے بیان کیا کہ دارالخلافہ دہلی ان بے مثال صلاحیتوں کے حامل افراد کی موجودگی سے بغداد، قاہرہ کیف اور قسطنطنیہ کے برابر کا رشک بن گیا ہے۔ دا مغلز ان کنٹرول۔ منگولوں کا کنٹرول۔ 1388 میں فیروز شاہ کی موت کے بعد اس کے رشتہ داروں کے درمیان اقتدار کی لڑائی ہوگی۔ نتیجتاً تغلق دور حکومت تیزی سے زوال پذیر ہوا۔ کئی ریاستیں ٹوٹ گئیں۔ سیاسی عدم استحکام نے خطے کو کمزور کر دیا۔ پھر 1398 میں سردار تیمور نے ایک بڑی فوج کے ساتھ بر صغیر پر حملہ کیا۔ تیمور کون تھا؟ تیمور ایک مسلمان شہزادہ تھا جس نے دعویٰ کیا کہ وہ چنگیز خان کی اولاد سے ہے۔ وہ بتاتا تھا کہ سمرقند شہر سے اس کا تعلق ہے، آج کے دور میں جسے ازبکستان بھی کہا جاتا ہے۔ اس نے سمرقند کو اپنے اڈے کے طور پر استعمال کیا۔ تیمور کے دشمن اسے تیمور لنگ بھی کہتے تھے۔ اس کے زخموں کی وجہ سے جب وہ جوان تھا تو اس کے پیر میں زخم آیا تھا، جس کے بعد وہ لنگڑا کے چلتا تھا۔ یورپ میں اسے ٹمبرلینڈ یا تمرلینڈ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ پیج نمبر 55 میں ایک میپ دکھایا گیا ہے جس میں دہلی سلطنت کے 3 خاندانوں اور تیمور کی قیادت میں حملے کا راستہ دکھایا گیا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ تغلق خاندان، سید خاندان، لودھی خاندان اور تیمور کے حملے کے راستہ کہاں کہاں اور کیسے کیسے تھا۔ تیمور کی سلطنت، تیمورز امپائر۔ خاندان تیمور نے جلد ہی ایک وسیع وسطی ایشیائی سلطنت کو کنٹرول میں لے لیا، جس میں جدید دور کے فارس،
عراق، شام اور افغانستان شامل تھے۔ پکچر نمبر 4.25 میں آپ کو تیمور کا مقبرہ بھی دکھایا گیا ہے۔ غور امیر آپ کو اندر سے دکھایا جائے تو تیمور کا مقبرہ نیفرائٹ گہرا سبز جیڈ کا ایک بہت بڑا سلیب، دنیا کا سب سے بڑا سلیب ہے، جو تیمور کی موت کے 20 سال بعد 1425 میں منگولیا سے لایا گیا تھا۔ پتھر پر ایک عربی تحریر ہے: جب میں مردوں میں سے جی اٹھوں گا تو ساری دنیا کانپ اٹھے گی۔ پیج نمبر 56، تیمور مارچز ٹو دہلی۔ تیمور نے دہلی کی طرف کوچ کیا۔ تیمور نے ہندوستان پہ حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ 1398 میں اس نے ایک منگول فوج کی قیادت کری، جس میں تیمور نے مغرب سے 90,000 گھوڑ سواروں نے برصغیر پہ حملے کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے دریائے سندھ کو عبور کیا اور پنجاب کی طرف سے جاتے ہوئے دہلی جاتے ہوئے اس نے ملتان اور اٹک سمیت قصبوں کو تباہ کر دیا۔ اسے ان علاقوں میں کچھ پریشان کن لوگوں کا بھی سامنا کرنا پڑا، جیسے کہ نیچے دیے گئے اس کی لکھائی سے ثابت ہوتا ہے۔ یہ تیمور کے اپنے لکھے ہوئے ملفوظات تیموری کے ترجمے سے لیا گیا ہے۔ یہ بات پھر سے میرے علم میں آئی ہے کہ یہ ہنگامہ خیز جاٹ چوٹیوں اور ٹڈیوں کی طرح بے شمار تھے۔ وہ اب خوف زدہ ہو چکے تھے اور جنگلوں اور صحراؤں میں گھسنا مشکل ہو گیا تھا۔ اب مجھے معلوم ہوا کہ ان جاٹوں کو نیچے رکھنا میرے لیے ضروری تھا۔ مہینے کی 9 تاریخ کو میں نے جنگلوں اور میں کی طرف کوچ کیا اور 2000 شیطان نما جاٹوں کو دیکھا۔ دہلی کا سلطان محمود تغلق ایک بڑی فوج کے ساتھ تیمور سے سامنا کرنے نکلا۔ تیمور نے اسے شکست دی اور دہلی کو فتح کیا۔ تیمور اب گھر واپس آتا ہے۔ یہ بھی تیمور کا برصغیر میں اپنی مہم کے بیان سے لیا گیا بیان ہے: میں نے ایک فاتح کی حیثیت سے دریائے سندھ سے ہندوستان کے بادشاہوں کی راجدھانی دہلی تک کوچ کیا تھا۔ میں نے اپنے راستے کے دونوں طرف کافروں کو تلوار کی دھار پہ کھڑا کیا اور زمین کو کاٹ دیا۔ میں نے گنگا اور جمنا ندیوں کو پار کیا۔ میں نے بہت سے مکروہ کافروں کو جہنم میں بھیجا اور پاک صاف کر دیا ان کے گندے وجود سے زمین کو۔ میں نے عزم کیا کہ اپنا رخ سمرقند کی طرف موڑوں گا، جو میرا دارالحکومت اور میری جنت ہے۔ لیفٹ ہینڈ پہ آپ کو ایک مزار کی تصویر نظر آ رہی ہے۔ یہ غور امیر یا عظیم شہزادے کا مقبرہ ہے، جو تیمور نے اپنے پوتے محمد کے لیے بنایا تھا، جو 1403 میں ایک جنگ میں مارا گیا تھا۔ تیمور خود 1405 میں یہیں دفن ہوا۔ اس کے اصل میں 4 مینار تھے، لیکن اب صرف 2 ہی باقی بچے ہیں۔ مزار کو اونکس، جیسپر اور ماربل سے بنایا گیا ہے، ڈیکوریٹ کیا گیا ہے، اور اس کے اندر مولڈڈ پیپر استعمال کیا گیا ہے اس کے گنبد کے اندر۔ یہ اپنی مثال آپ ہے۔ پیج نمبر 57 پہ آ جاتے ہیں: سمرقند کی رونق۔ سمرقند واپسی پر تیمور نے لاہور، ملتان اور پنجاب میں حکمرانی کے لیے اپنے گورنر مقرر کیے اور گھر کی طرف روانہ ہوا۔ ساتھ ہی وہ اپنے ساتھ مزدور اور ہنرمند بھی سمرقند واپس لے کر آیا۔ اس کے ساتھ بھاری مقدار میں خزانہ اور 95 ہاتھی بھی تھے، جو بعد میں پتھر لے جانے کے لیے استعمال کیے گئے۔ سمرقند میں ایک بہت بڑی مسجد بنائی گئی، جسے آج بی بی خانم یعنی پرانی ملکہ کی مسجد کہا جاتا ہے۔ دی سیدز اینڈ لودھیز، جنہوں نے 1451 تک حکومت کری۔ تیمور نے پنجاب میں حکومت کرنے کے لیے جس گورنر کو چھوڑا تھا، اسے خضر خان کہا جاتا تھا۔ اس نے دہلی اور دواب کو فتح کیا اور 1440 سے 1421 تک سلطان کی حیثیت سے حکومت کری۔ اس نے ایک نئے خاندان کی بنیاد رکھی۔ سیدوں کو ایک مورخ نے غیر ممتاز قرار دیا ہے۔ یہاں آپ کو ایک نقشہ بھی سید کی سلطنت دکھاتا ہے۔ آخری سید حکمراں شاہ عالم نامی ایک کمزور آدمی پنجاب کے گورنر بہلول خان لودھی کو اقتدار سونپنے کے بعد ریٹائر ہو گیا۔ بہلول لودھی نے دہلی سلطنت کے آخری خاندان لودھی خاندان کو قائم کیا۔ کیا لودھی خاندان سلطنت کو بحال کر سکتا ہے؟ پنجاب کے گورنر بہلول خان لودھی نے 1451 سے 1488 تک حکومت کری۔ لودھی سلطنت جلد ہی بالائی پنجاب سے بہار تک پھیل گئی۔ 1488
بہلول خاندان نے سلطنت کے اہم حصوں جیسے بہار اور پنجاب کو دوبارہ حاصل کر لیا۔ دہلی سلطنت کی طاقت جزوی طور پر بحال ہو گئی۔ بہلول کا بیٹا سکندر شاہ 1489 سے 1517 تک اگلا سلطان تھا۔ اس نے سلطنت کو جاری رکھا۔ اس نے کچھ تبدیلیاں کیں جو بعد میں مغلوں کے لیے مفید ثابت ہوئیں۔ مثلاً اس نے آگرہ میں ایک نیا شہر بسایا اور دارالحکومت وہاں منتقل کر دیا۔ دہلی سلطنت کے مرکزی علاقے میں ان کی تنظیم مغلوں کے لیے مفید تھی۔ سکندر شاہ کا جانشین اس کا بیٹا سلطان ابراہیم 1517 سے 1526 تک بنا۔ وہ سلطنت کو ساتھ رکھنے کے قابل نہیں تھا۔ اس سے صوبوں میں بغاوتوں کا سامنا کرنا پڑا اور وہ اپنی فوجوں کی وفاداری کا حکم نہ دے سکا۔ دہلی سلطنت کا خاتمہ اور مغلوں کی آمد۔ لاہور پر سلطان ابراہیم کے رشتہ دار دولت خان لودھی کی حکومت تھی۔ وہ ابراہیم کی حکومت سے ناخوش تھا اور اس کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے ایک مغل رہنما ظہیر الدین محمد کابل کے حکمران سے ہندوستان پر حملہ کرنے کو کہا۔ جنگ میں اس کی ہمت کی وجہ سے ظہیر الدین کو بابر کے نام سے جانا جاتا تھا، جس کا مطلب ہے شیر۔ بابر تیمور کی نسل سے تھا، جس کے برصغیر میں حملوں نے تغلق خاندان کا خاتمہ کر دیا تھا۔ بابر دہلی سلطنت کا خاتمہ کرے گا، جیسا کہ اب آپ نیکسٹ چیپٹر 6 میں پڑھیں گے۔